बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके पेश खिदमत कुरान हकीम की सूरा अस-सजदा है। सूरा अस-सजदा कुरान हकीम की 32 नंबर सूरत है। इसकी 30 आयात हैं, 3 रुकू हैं और इसके 5 पैराग्राफ हैं। सूरा अस-सजदा में कुल अल्फाज बाशमूल हर्फ अतफ वाव 404 हैं और सूरा अस-सजदा तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 60,381 है। नाज़रीन, सूरा अस-सजदा जो है इसका नाम इसकी 15 नंबर आयत से माखूज है। इन्नमा युमिनु बे आयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरु बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। बिलाशुबा ये हकीकत है कि जो लोग हमारी आयात पे पुख्ता यकीन रखते हैं, जब उन पर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो फ़ौरन अल्लाह के हजूर सजदे में गिर पड़ते हैं और दुराने सजदा वो लगातार अपने रब की शान बयान करते रहते हैं और कभी भी वो अपने आप को गरूर और तकब्बर से सरशार नहीं करते। नाज़रीन, सूरा अस-सजदा का नज़ूल रसालत माब का जो क़याम था मक्का में इब्तदाई ज़माना का है, क्योंकि इसमें अभी जुल्म व तशद्दुद की जो शिद्दत है उसकी कमी पाई जाती है और ये मक्की सूरत है और ये अल्फ लाम मीम सूरतों का जो मजमूआ है उससे तल्लुक़ रखती है। कुरान हकीम की 6 सूरतें ऐसी हैं जिनकी इब्तदा अल्फ लाम मीम से होती है। सूरा अल बकरा, सूरा आल इमरान, सूरा अल अनकबूत, सूरा ar-rum, सूरा लुक़मान और सूरा अस-सजदा, जिसका मतलब यह है कि इसमें कुरान हकीम की तंज़ील का ज़िक्र पाया जाता है। कुरान हकीम हक़ है और अल्लाह ताला के इस कलाम की जो हिकमत है उसको वाज़ेह किया गया है और फिर इसमें कोई शक नहीं है चूँकि इसकी बुनियाद हक़्क़ानियत पे है। सूरा सजदा और सूरा लुक़मान एक दूसरे की मसना है और दोनों का जो मज़मून है और जो तमहीद है वो एक ही पैराए में है, एक ही असलूब में है और उसका कंटेंट भी मिलता जुलता है। नाज़रीन, सूरा अस-सजदा का जो मौज़ू और मज़मून है, कुरान हकीम अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब है जो कि हक़ पे बुनियाद है जिसकी, और इसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह ताला की ज़ात ने उम्मियों पे एहसान अज़ीम किया। यानी इससे पहले इसमें नबी नहीं आया और रसालत माब को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद पहली दफ़ा मबऊस किया गया। इसके अलावा इसमें दलाइल अनफ़्स व आफ़ाक़ पाए जाते हैं। निज़ाम कायनात जो है वो तौहीद पे शाहिद है और इंसान की तख़लीक़ को वाज़ेह किया गया है और साथ ही उस पे गौर व ख़ौज़ की दावत दी गई है। फिर इसमें आखिरत का नक्शा है, ईमान के समरात हैं और कुफ्र के नताइज हैं और रहमत खुदाबंदी और अल्लाह ताला की जो नामाए खुदाबंदी हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उनका तज़किरा पाया गया है। और फिर आखिर में हज़रत मूसा और तौरात का हवाला है और तारीख़ी दलाइल दिए गए हैं कि किस तरह जो लोग थे, किस तरह पुरानी कौमें जो थीं वो अल्लाह ताला के कलाम को नहीं मानती थीं तो वो तबाह हो गईं। और फिर इसी तरह बताया गया है कि फ़ितरी दलाइल हैं कि बारिश की तरफ देखो कि अल्लाह ताला की ज़ात किस तरह पानी से ज़मीन में शादाबी लाती है और वहाँ से नबातात उठते हैं जो आपके लिए आपके रिज़्क़ का बाइस भी होते हैं और आपके लिए काबिल तफ़क्कुर भी है। ये बहुत बड़ी बात कि मुर्दा ज़मीन किस तरह ज़िंदा होती है। फिर आखिर की आयात में फ़ैसला कुन फ़तह का ज़िक्र पाया जाता है और रसालत माब को तसल्ली दी जाती है कि उनको तसल्ली और तशफ़्फ़ुस से रहना चाहिए और वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग अपने उस फ़ैसले के दिन का जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी सज़ा भी इनके लिए वाज़ेह होगी। सूरा सजदा का मरकज़ी ख़्याल ये है कि मुसलमानों की जो कामयाबी और फ़लाह है वो कुरान हकीम की कामिल फ़र्माबरदारी में है और अमली ज़िंदगी पे हम कुरान हकीम का इत्तलाक़ किस तरह करते हैं इस पे है। और फिर अल्लाह ताला के अहकामात का मानना और उसकी जो अमली तामील है अपनी ज़िंदगियों में, और फिर मोमिनों और काफ़िरों का फ़र्क है वो ईमान और अमल साले से वाज़ेह। नाज़रीन, सूरा अस-सजदा के 5 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक है और इसमें हक़ानियत कुरान हकीम का ज़िक्र है। अलिफ लाम मीम यानी ये 3 हरूफ़े तहज्जी पे मुश्तमिल है। जो अलिफ है वो नॉन कॉन्सोनेंट है, यानी हरूफ़े तहज्जी 2 तरह के होते हैं, एक जो कॉन्सोनेंट होते हैं और एक जो वावल्स होते हैं। और ये जो अलिफ है ये नॉन कॉन्सोनेंट है चूँकि इसके ऊपर कोई वावल नहीं है, कोई एराब नहीं है, यानी इसकी कोई आवाज़ नहीं है
اور وہ اپنے بعد والے الفاظ کے ساتھ مل کے کوئی آواز پیدا نہیں کر رہا. لیکن الف لام میم میں جو لام اور میم ہے یہ دونوں کانسوننٹس ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور الحاق ہے ان کا ایک دوسرے سے. الف لام میم کے حوالے سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ حروف مقطعات اپنے معانی رکھتے ہیں، اور جیسے کہ الف جو ہے اس سے مراد عام طور پہ انا لیا جاتا ہے، یا لام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو میم ہے وہ علیم کو، اس میں جو کہ علیم میں میم آتا ہے تو وہ علیم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ناظرین بالکل اس کے برعکس کچھ علماء کا خیال ہے کہ ان کانسوننٹس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی واول نہیں ہے، اور مفہوم ہمیشہ پیدا ہوتا ہے جب کانسوننٹس اور واولز آپس میں ملتے ہیں. یعنی حروف کانسوننٹس ہیں اور جو حروف ابجد ہیں واولز ہیں، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کے درمیان آواز پیدا ہوتی ہے، اور اسی آواز کی بنیاد پہ الفاظ کے معانی بنتے ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ تنزیل ہے. تنزیل ناظرین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ نازل کرنا، اور تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی جو رب العالمین مرکب اضافی ہے جس کا مطلب ہے عالمین کا رب. رب کا مطلب پرورش کرنے والا، عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے. لا ریب فیہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد حقانیت پہ ہے اور اس میں کوئی وائڈز نہیں ہے، کوئی اس میں یعنی کنفیوژن نہیں ہے اور کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ جو قریش کے مختلف سوالات ہوتے تھے جس میں وہ قرآن حکیم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اکثر کہتے تھے کہ یہ شاید آپ نے بنا لیا ہو، کنکوکٹ کر لیا ہو، گڑھ لیا ہو. اور یہ الزام تھا ان کا ام یقولون افتراہ، یعنی کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا ہے اس کو. افتراء کا مطلب ہوتا ہے گڑھنا، کنکوکٹ کرنا. بل ہم الحق کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے، اس کی بنیاد حقانیت پہ ہے، سچ پہ ہے. کہاں سے؟ من رب کا، تمہارے رب کی طرف سے. لے تنذرا، لام تعلیل ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، انذار کرتا ہے. قومن ما اتاہم، یعنی اس قوم کا جن پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی نذیر نہیں بیچا تھا، خبردار کرنے والا نہیں بیچا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ ان کی رہنمائی کی جائے. تو ناظرین جو وہاں پہ جو انذار ہے وہ بیسیکلی جو افتراء کا جواب ہے، یعنی جب وہ کہتے تھے کہ یہ کلام من گھڑت ہے تو بیسیکلی اس کے لیے وہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اکثر جو یہودی اور کرسچن سے جو نصارہ تھے ان کے اور مشرکین کے یہ سوالات ہوتے تھے. ناظرین جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں تخلیق کائنات اور حاکمیت پائی جاتی ہے، اور یہ 4 نمبر آیت سے 9 نمبر آیات تک ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور ان کو 6 دن میں، یعنی یہ وہ 6 دن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے، ان کو ایام خدائی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بہت بڑی فیزز ہیں. قرآن حکیم نے کہیں سے ایک دن کو 1000 سال کے برابر کہا ہے اور کہیں 50,000 سال کے برابر کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو خدائی ایام ہوتے ہیں ان کی مدت جو ہے وہ زمین اور سورج کے مدار کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کائنات پہ محیط ہے. ثم استویٰ علی العرش، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مقتدر ہو گئی پوری کائنات پہ، یعنی پوری کائنات کا جو نظام تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں ما لاکم دونہ من ولی ولا شفیع، تو پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ آپ کا شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا، ولی ہوگا یا آپ کا دوست ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جب یوم قیامت کا دن ہوگا. تو افلا تتذکرون، بیسیکلی یہ دلائل ہیں، فطری دلائل ہیں، اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے دلائل ہیں کہ تاکہ پھر انسان سوچیں، تدبر کریں، فکر کریں کہ بھی کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کیسے اتنا بڑا انتظام پیدا کر سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا. فلاسفرز اور سائنسدانوں کی تھیوریز عام ریڈرز کو کنفیوز کرتی ہیں، جبکہ قرآن حکیم جو ہے یہ
کرنٹ کتاب ہے، ہر لمحہ بلمحہ کی کتاب ہے، جس کو قرآن حکیم نے لکل اجل کتاب کہا ہے، جو کائنات کی تخلیق اور انسان کی پیدائش پر اٹل شہادت کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانو تمہارے رب کی طرف سے آپ کو برہان یعنی بہت واضح کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عنایت کر دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مَبِينًا، اور آپ پر نازل کیا ہے قرآن حکیم کو جو کہ کیا ہے؟ نورٌ مبینہ، ایک واضح اور ایک کلیئر نور ہے، یعنی ایک پیور نور ہے آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے یدبر الامر من السماء، یعنی جس کے احکامات جو ہیں وہ آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوتے ہیں زمین کی طرف، ثم یرج علیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر جو احکامات اللہ تعالیٰ کی ذات کے پوری کائنات کو چلاتے ہیں اور زمین پر بھی صادر ہوتے ہیں، پھر وہی احکامات کی جو تعمیل کی امپلیکیشنز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچتی ہیں، اور ساتھ ہی یعنی 1000 سال کے وقفے کا ذکر پایا جاتا ہے جو ہماری گنتی کے مطابق ہے، یعنی ہمارے جو سالوں کا حساب جو ہے وہ سورج اور جو زمین کا جو مدار ہے اور اس سے جو شب و روز ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہیں۔ اور سورہ المعارج میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جو خدائی یوم ہے اس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، جبکہ اس آیت میں 1000 سال کے برابر بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دو فگرز کیوں ہیں پھر؟ تو اس کی انٹرپریشن اسکالرز لیتے ہیں کہ بیسیکلی جو 1000 سال ہیں وہ امور ہیں جو سمپل امور ہوتے ہیں جس میں حکم پایا جاتا ہے اور اس کی تعمیر پائی جاتی ہے، اور ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جو 50,000 سال کا سورہ معارج میں ذکر ہوا ہے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر پایا جاتا ہے، تو گویا وہ امور چند ایک جن میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے انوالو ہوتے ہیں جو کئی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہاں 50,000 سال کا ذکر ہے، اور جہاں سمپل امور کا ذکر پایا جاتا ہے وہاں 1000 سال کا ذکر ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عالم غیب ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہماری نظر کے باہر ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، بے شک وہ عقل کی ذات سے باہر ہوں یا ہماری نظر کی ذات سے باہر ہوں، یعنی بصارت اور بصیرت کے پرے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ عزیز ہے، غالب ہے اور رحم کرنے والی ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے کائنات کے نظام کو اور انسانی تخلیق کو اور جتنے بھی امور ہیں کائنات کے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کو احسن طریقے سے پیدا کیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، بدا کہتے ہیں جب ایک نئے طریقے سے کسی چیز کو پیدا کیا جائے، اور پھر انسان کو ایک نئے انوویٹو طریقے سے پیدا کیا مٹی سے، یعنی ایسی مٹی جو کھنکھناتی ہو، جس میں چکنی ریت بھی ہو اور چکنی مٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی تخلیق اس چکنی مٹی سے کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور دوسری فیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنریشن کو بڑھانے کے لیے ایک ٹھہرے ہوئے پانی سے یعنی ایک چیز کو وہاں سے بنایا، ایکسٹریکٹ کرنا کسی چیز کو کہیں سے، یہ دوسرا مرحلہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پلان تھا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس کو کیسے بڑھایا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو میل اور فیمیل کے جو جرثومے ہوتے ہیں ان کے ملنے سے پھر انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، اور سلالہ گویا کہ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور تیسرا مرحلہ ناظرین قرآن کی فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تسویہ کیا، ثم صوّہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، یعنی پہلے آپ کے جسم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ٹھیک کیا اور پھر اس کے اندر پھر اپنی روح پھونکی اور پھر آپ کو سماعت دی، بصارت دی اور آپ کو دل دیا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن باوجود اس کے اے انسانوں آپ اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کے باوجود جو لوگ ہیں
یعنی وہ بہکتے ہیں اس دنیا میں، جو فطری دلائل پائے جاتے ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اس خلق جدید کو پیدا کرنے کے بعد بھی، اتنے بڑے سالڈ دلائل ہونے کے باوجود بھی، جو کافر لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، وہ پھر بھی اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو گویا اس آیت میں اس حیرت کا بھی اظہار کیا گیا ہے جو کہ کفار اور مشرکین کرتے تھے، گویا کہ ان کا خیال تھا کہ وہ خدا کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ پھر رسالت مآب سے کہا جاتا ہے کل یتوفاکم ملاک الموت، یعنی موت کا فرشتہ آپ کو موت دیتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الذی وکل بکم، جو آپ پہ جس کو مقرر کیا گیا ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کریں گے، ثم الی ربکم ترجعون، یعنی یہی انسان کا ہم دیکھ سکتے ہیں اس بہت بڑی حقیقت کو کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کے فرشتے اس کے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب موت آتی ہے تو وہ بھی ملک الموت جو ہے وہ اس کو مینج کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد گریجولی ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا موت کے بعد وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رجوع کرے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ یوم قیامہ آپ دیکھیں گے کہ جو مجرمین ہوں گے وہ اپنے سر جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا ہے، اب تو ہم نے سن لیا ہے، کیا یہ ممکن ہے اور کہ ہم واپس جائیں اور اچھے عمل ہم کر کے نہ آئیں؟ چونکہ اب ہم اس بات پہ، یعنی جو ہمیں عذاب کی وارننگ دی جاتی تھی یوم قیامت کے دن، اب ہم دیکھ رہے ہیں، تو گویا ان کی حسرت ہوگی اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ درخواست کریں گے کہ ہم یقین کرتے ہیں کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ تو لیکن اسلام یعنی گویا ان کا اعتراف جو ہے وہ بے سود ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہم سارے ہی لوگوں کو ہدایت پہ پیدا کر دیتے تو پھر سارے کے سارے لوگ ہی جنت میں چلے جاتے اور جہنم میں کوئی نہ ہوتا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کو قوت ارادہ دی، پھر اس عقل سلیم دی، اور کہا کہ آپ کو ہم نے عقل اس لیے دی ہے تاکہ آپ خود جج کر سکیں کہ آپ نے رائٹ پہ جانا ہے، صحیح راستے پہ جانا ہے، یا آپ نے الٹ راستے پہ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم انسانوں اور جنوں کے ساتھ جہنم کو بھریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو پلان تھا کہ انسان کا جو امتحان ہے وہ اس کے قوت ارادہ اور عقل کی بنیاد پہ ہوگا، اور سامنے ان کی ہدایت پڑی ہوگی، اس کی بنیاد پہ ان کا فیصلہ جنت اور جہنم کا کیا جائے گا۔ تو پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے تھے تو اس دن ان کو کہا جائے گا کہ تو پھر آپ مزہ چکھو، اور ایسا عذاب جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، جس کو کہتے ہیں ایٹرنل پنشمنٹ، عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ آپ کے اعمال کے بدلے میں ہوگا، یعنی وہ جو کہ آپ کیا کرتے تھے۔ اور 4 نمبر پیراگراف آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 تک ہے، اس میں مومنین اور فاسقین کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتے ہیں کہ لیکن اس کے کنٹریری کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کہ مومنین ہوتے ہیں، وہ ہماری آیات پہ یقین کرتے ہیں، اور جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہے خروا سجدن، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر میں نہیں ہوتے۔ گویا جو تکبر ہے وہ بیسیکلی حق کی جو فرما برداری ہے، حق کو جو ماننا ہے، اس کا بالکل عکس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کبھی استکبار میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہوتے ہیں اور سجود میں ہوتے ہیں۔ تسبیح و حمد جو ہے وہ استکبار کا خلف ہے، یعنی اس کا عدم ہے، اس کا عکس ہے، یعنی حق کے مقابلے میں اکڑنے کو بولا جاتا ہے جب انسان تکبر میں آتا ہے۔ تو جو مومنین کی جو صفات ہیں اور جو انابت ہے اور سجدوں میں جو گرنا ہے اور اپنے رب کی جو تسبیح بیان کرنی ہے، یہ مومنین کی صفات میں آتا ہے، اور اسی کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جنت میں جگہ دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی وہ اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ اپنی پشتوں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے، کبھی ان کو خوف آتا ہے کہ ہم جب عذاب جہنم نہ کہیں ان کو مل جائے، اور کہیں ان کو بہت یعنی ان کو امید ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک کاموں میں رہیں، اور ہم جو رزق حلال ہے اس سے خرچ کریں۔
تو گویا کہ یہ صفات ہیں مومنین کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کی ہے کہ بے چینی اور اضطراب میں ہوتے ہیں اور خوف و طمع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی، تو پھر یہ لوگ نہیں جانتے، لوگ واقف نہیں ہیں اس حقیقت سے کہ ہم نے انہی آنکھوں کے ٹھنڈے کے لیے ہم نے ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یعنی یہ ان کی جزا ہوگی ان اچھے اعمال کے بدلے میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دے گی۔ اور بیسیکلی جو عین عبادت ہے اور جو سجدوں کا جو صلہ ہے وہ ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے، یعنی یہ آیات متشابہات سے ہے، اور جنت اور جہنم بھی جو ہے آیات متشابہات سے ہے، چونکہ یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہے کہ جو جنت ہوگی وہ کیسی ہوگی اور جہنم کیسی ہوگی۔ تو بہرحال یہاں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہم ان کو جو جزا ہوگی، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک سوالی انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ افامن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو مومن ہے وہ کبھی جو فاسق ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، لا یستوون، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ یہاں مومنین اور فاسق برابر نہ ہونے کے اوپر سٹریس دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مومن ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ورچوس مطلب ڈیڈ کرتے ہیں، ان کے لیے جنت الماوا ہوگی، اور وہ ان کے ریسیپشن پہ ہوگی۔ نزول کہتے ہیں ریسیپشن کو یا میزبانی کو، اور جنت الماوا وہ باغات ہیں جو کہ یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہوں گے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک ایسا مقام ہے جو کہ عالم ناسوت اور عالم لاہوت کا اتصال ہے، اس کے درمیان وہ نقطہ جہاں پہ کہ عالم ناسوت اور عالم لاہوت ملتے ہیں، اور یہ جو ان کی ریسیپشن ہوگی جنت الماوا میں نیک لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو اچھے عمل کرتے ہیں، وہ ان کے اعمال کے بدلے میں ہوگی۔ پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس کے بالکل برعکس وہ لوگ یعنی جو فاسق ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو واپس اس کے اندر لایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو گویا اس میں فاسقوں کا انجام پایا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم ان کو یقیناً ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اور پھر یقیناً ہم ان کو، اس میں لام تاکید ہے اور ساتھ ہی یعنی جو فعل مضارع اذکر ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی تاکید کے اور نون کے ساتھ نذیقنکم، کہ یقیناً ہم ان کو بڑی شدت سے عذاب دیں گے، وہ عذاب جو کہ اکبر یعنی بہت بڑا عذاب جو یوم قیامہ کا ہوگا اس کے علاوہ ہوگا، یعنی یہ وہ عذاب ہے جو کہ قرآن حکیم یعنی وحی اور رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس کو عذاب ادنا کہا گیا ہے، اور عذاب اکبر کہا گیا ہے جو کہ یوم قیامہ کا عذاب ہوگا، آخرت کا عذاب ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو ہماری آیات کو، ہمارے میسیجز کو، ہمارے پیسیجز، وربل پیسیجز کو، اور ہمارے جو مختلف دلائل ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو مانتے نہیں ہیں، اور ان کے تدبر اور فہم پہ غور نہیں کرتے، تو یہی لوگ ہیں جو مجرم ہوں گے۔ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو گویا کہ ایسے مجرمین کا جو انتقام ہوگا وہ عذاب کی شکل میں ہوگا۔ اور پھر آخری پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک ہے، اس میں تاریخ اور جو فطرت ہے اس کے شواہد پائے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کا اور تورات کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہے اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نے تورات کے ذریعہ بنی اسرائیل کو بھی یعنی یہی ترغیب دی، اور ہم نے ہدایت دی۔ الکتاب سے مراد تورات ہے، اور من لکائی کا مطلب ہے اس میں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ یوم عذاب ہے، اور چاکو سباق بھی اس پہ دلیل دیتا ہے، یعنی یوم انتقام اور یوم عذاب کے ہونے میں تم کو کوئی شک نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کا جو رخ ہے وہ کفار اور مکذبین کی طرف ہے، اور جو کتاب کی ہدایت کا جو ثمر ہے اور جو اس کی قیادت اور رہنمائی کے اوصاف ہیں اس میں تورات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر قرآن کی بتاتا ہے کہ یقیناً جو ہر قوم کے اندر مومن اور کفار لوگ تھے، اور ان کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے یقیناً وہ قیامت کے دن واضح کر دیا جائے گا، اور جو مومنین ہیں ان کی جزا ہوگی، اور جو کافرین ہیں ان کی سزا ہوگی۔ اور پھر رسالت مآب کو اور ان کی قوم کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی قوموں کو اس طرح ان کو تباہ کیا جو حق پہ نہیں آئے تھے، حالانکہ وہ اپنے گھروں میں، مکانوں میں، اپنی آبادیوں میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہماری آیات پہ غور نہیں کیا، جس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا۔
تو اس میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ یعنی گویا اس میں اشارہ پایا جاتا ہے ان سرگزشت کہانیوں کا، قوموں کا جو ماضی میں رہی ہیں، اور کتاب اور رسولوں کے ذریعہ ان کو یاد دہانی کرائی گئی، اور ان مجرموں کو جو عذاب دیا گیا اس کا ریفرنس دیا گیا ہے تاکہ رسالت مآب کی جو قوم ہے وہ بھی ان قوموں سے سبق حاصل کرے۔ اوانم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، انا نسوق الماء کہ ہم کس طرح پانی کو بہاتے ہیں زمین پر، اور ایسی زمین جو بنجر ہوتی ہے، اور پھر کیا بند ہوتا ہے اس کا نتیجہ، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تو اس کے نتیجے میں ہم خوبصورت قسم کے جو شدابی پلانٹس ہوتے ہیں، نباتات ہوتی ہیں، وہ نکلتی ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ اور اس سے جو جانور چوپائے اور جو کریچرز ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ مستفید ہوتی ہیں، وَأَنفُسُهُمْ اور وہ خود بھی اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آفلا یبصرون سوالی انداز میں پوچھا جاتا ہے، تو گویا ان کی عقل، تدبر، فہم کام نہیں کرتا، وہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ گویا اس آیت میں انفس و آفاق کے دلائل دیے گئے ہیں تاکہ آپ حق کی طرف آئیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا فیصلے کا دن، اگر آپ سچے ہیں تو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رسالت مآب کو کہتے ہیں قل تو پھر آپ ان کو سمجھاؤ، یوم الفتح یعنی فیصلے کا وہ دن، لا ینفع الذین کفروا ایمانہم وہ کفار کو، حق کی تردید کرنے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی نفع نہیں دے سکے گا، ولا ہم ینظرون اور وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی گویا کہ یہاں یوم الفتح جو ہے اس سے رسولوں کی وجہ سے قوموں کا ادراک اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اگر چاہتی تو سارے لوگوں کو جنت میں ڈال دیتی، ہدایت دے دیتی، اور اگر چاہتی تو ساروں کو جہنم میں ڈال دیتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے اس کی بنیاد عقل سلیم پہ ہے اور انسان کی قوت ارادی پہ ہے۔ لہٰذا انسان کو تعلیم دی گئی، اعصاب دیے گئے، وہ پورے کے پورے ٹولز دیے گئے، عقل کے، تدبر کے، فہم کے، اور قوت ارادہ دی گئی اور عقل سلیم دی گئی تاکہ وہ حق اور ناحق کے درمیان فیصلہ کر سکے، اور اس کی بنیاد پہ نتیجے کے طور پہ اس کو جہنم اور جنت کے جو معاوضے ہیں وہ ملیں۔ آخری آیت ہے ناظرین، قرآن کی فرماتا ہے فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ رسالت مآب کو کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تو پھر آپ ان سے تعریض کریں، اعراض کریں، ان سے منہ پھیر کے رکھیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایک عجیب فیز میں ہیں جس میں تدبر اور فہم سے اور قوت ارادی سے کام نہیں لے رہے، اور وانتظر اور انتظار کریں، انہم منتظرون اور یقیناً یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو گویا رسالت مآب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان کو فیصلے کے دن کا انتظار کرنے دو۔ تو ناظرین، سورہ السجدہ انتہائی پرفہم، انتہائی خوبصورت سورہ، ردیف قافیہ، بڑی یعنی 30 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر جو ردم اور رائم پایا جاتا ہے اور جو مفہوم پایا جاتا ہے، آیات کا جو خوبصورت مفہوم پایا جاتا ہے، جو انفس و آفاق کے دلائل پائے جاتے ہیں، جو فطری دلائل پائے جاتے ہیں، وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم سورہ السجدہ جو قرآن حکیم کی 32 نمبر سورت ہے اور جس کی 30 آیات ہیں، 5 پیراگراف ہیں، اور اس کے کل الفاظ کی تعداد 404 ہے، ہم اس پہ تدبر کریں، اس پہ فکر کریں، اس کے مفہوم اور فہم کو صرف و نحو میں بھی سمجھیں، اور پھر اپنی زندگیوں پہ بھی اس کے مفہوم کا اطلاق کریں اور اسے اپنی نمازوں میں تلاوت کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔